24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम टीचर, स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। ये सेशन चौथी जमात की उर्दू के बाब नंबर 9 पर है, जो कि एक नसरी इबारत पर मुश्तमिल है। उन्वान है दांतों की हिफाजत। आइए एक नज़र डालते हैं हासिलात ताल्लुम पर। सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि मतन को फ़हम से पढ़ सकें, उर्दू में सुनी गई गुफ्तगू का मफ़हूम समझ कर याद रख सकें और बयान कर सकें। मुआशरती मसाइल यानी सेहत व सफाई के हवाले से गुफ्तगू कर सकें। इमला को सेहत के साथ तहरीर कर सकें। जमा को वाहिद और वाहिद को जमा में तब्दील कर सकें। इसमें ख़ास और इसमें आम में इम्तियाज़ कर सकें। अपने मुशाहिदात और ख़यालात को मरबूत, रवां और मौज़ू अंदाज में लिख सकें। बच्चों को इबारत के उन्वान तक ले जाने के लिए और उनकी किताबें खुलवाने से पहले आप एक मौज़ू तमहीद उठाएंगे, इबारत के उन्वान का ऐलान करेंगे और फिर किताबें खुलवाएंगे। तमहीद उठाने के लिए दर्ज झैल निकात पेश हैं, ताहम यह हरफ आखिर नहीं है। बेहतर से बेहतर तमहीद के लिए आपकी फ़िक्री जुस्तजू जारी रहनी चाहिए। दर्ज झैल सवालात की मदद से तमहीद उठाएं। और मोहतरम टीचर देखिए, ये सवालात आपको बताएंगे कि मैं जैसे इससे पहले भी एक से ज़्यादा मरतबा ज़िक्र कर चुका हूँ कि जब भी आपने तमहीद उठानी है किसी उन्वान के लिए, तो फिर आप मालूम से नामालूम की तरफ जाएं। और बाज़ औक़ात हमारा सवाल पूछने का अंदाज़ ऐसा होता है कि हम लगातार चंद सवाल पूछ लेते हैं और सबका जवाब एक होता है। जब इस किस्म की तमहीद आप उठाएं तो फिर आप बच्चों को हिदायत कर सकते हैं कि मैं ये तमाम सवालात पहले पूछूंगी या पूछूंगा, या आप ये सवालात तख्ते तहरीर पर लिख भी सकते हैं। और आप इस हिदायत के तहत कि ये तमाम सवालात जो लिखे हुए हैं या जो पूछे जाएंगे, उनके बाद आपने इन तमाम सवालात का चूँकि जवाब एक है, वो तमाम सवालात जब पूछे जाएं तो आपने उसका जवाब देना है, क्योंकि तमाम सवालात का एक ही जवाब है। अब पहला सवाल है कि इंसानी जिस्म का कौन सा उज़्व है जो पैदाइश के 6 माह बाद नज़र आना शुरू होता है। बच्चे ज़ाहिर है सोच में पड़ जाएंगे। इंसानी जिस्म के कौन से उज़्व के बग़ैर ठोस ग़िज़ा नहीं खाई जा सकती। अब इंसानी जिस्म का कौन सा उज़्व है जिसके बग़ैर सही तौर पर बोला नहीं जा सकता, और कौन सा उज़्व है जिसकी हिफाजत न की जाए तो उसकी उम्र कम हो जाती है। अब इन चारों सवालों का एक ही जवाब है मोहतरम टीचर, और मुझे यकीन है कि जो ही आप सवाल लिखना या बोलना ख़त्म करेंगे तो बच्चे समझ चुके होंगे और इसका वो जवाब आसानी से दे सकेंगे कि ये जो इंसानी जिस्म का उज़्व है जिसकी इन सवालों के ज़रिए बात हो रही है,
وہ دانت ہیں۔ درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو باب کے عنوان تک لے جائیں کہ بھئی آج ہم جو باب پڑھ رہے ہیں وہ اس کا عنوان ہے دانتوں کی حفاظت۔ تمہید کے بعد آپ بچوں کو بغور سننے کی تاکید کے ساتھ عبارت کی قرأت کریں۔ آپ کے لیے میں قرأت کرتا ہوں۔ دانتوں کی حفاظت۔ دانت ہمارے جسم کا اہم حصہ ہیں اور قدرت کا انمول تحفہ بھی۔ یہ نہ صرف ہمارے چہرے کو دلکش بناتے ہیں بلکہ بولنے میں بھی ہماری مدد کرتے ہیں۔ بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو دانتوں کی مدد سے ادا ہوتے ہیں۔ ایسے بوڑھے افراد جن کے دانت نہیں ہوتے ان کی بات ہمیں ذرا مشکل سے سمجھ آتی ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے دانت نہیں ہوتے، لیکن جب وہ 6 یا 7 ماہ کا ہوتا ہے تو اس کے دانت نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، جنہیں دودھ کے دانت کہتے ہیں۔ جب بچہ 6 سال کا ہوتا ہے تو دودھ کے دانت گر کر نئے دانت نکلتے ہیں اور 12 سال کی عمر تک مستقل دانت نکل آتے ہیں۔ عام طور پر پکے دانتوں کی تعداد 28 ہوتی ہے، لیکن 20 سے 25 سال کی عمر تک 4 دانتوں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ انہیں عقل ڈاڑھ یا عقل دانت کہتے ہیں۔ اس طرح انسان کے منہ میں کل 32 دانت ہوتے ہیں۔ دانت ہماری غذا یا خوراک کو باریک کر کے جلد ہضم ہونے کے قابل بناتے ہیں۔ کھانے کے دوران میں کچھ ذرات مسوڑھوں اور دانتوں کے درمیان پھنسے رہ جاتے ہیں۔ اگر ان کی صفائی کا خیال نہ رکھا جائے تو دانت خراب ہو جاتے ہیں اور دانتوں کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، مثلاً دانتوں میں کیڑا لگنا، درد ہونا، ٹھنڈا یا گرم لگنا اور منہ سے بدبو آنا وغیرہ۔ دانتوں کی صفائی کا خیال نہ رکھنے سے ہمارا معدہ خراب ہوتا ہے اور دانتوں کی صفائی اور حفاظت ہماری صحت کے لیے نہایت ضروری ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اور صبح سو کر اٹھنے کے بعد دانتوں کو اچھی طرح صاف کرنا چاہیے۔ دانتوں کی صفائی کے لیے برش، مسواک یا منجن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان سے دانتوں میں پھنسے ہوئے ذرات نکل جاتے ہیں، دانت صاف اور صحت مند رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ دانتوں کی مضبوطی اور پائیداری کے لیے ضروری ہے کہ کھانے میں سبزیوں اور دودھ کا استعمال ضرور کریں، ٹافیوں اور چاکلیٹ کا استعمال کم کریں اور کھانے کے بعد دانتوں کو صاف ضرور کریں۔ گرم چیزیں مثلاً چائے، کافی وغیرہ پینے کے فوراً بعد ٹھنڈا پانی یا شربت نہ پئیں۔ سخت اور کھٹی چیزوں کا استعمال کم کریں۔ باقاعدگی سے دانتوں کا معائنہ ڈاکٹر سے کرواتے رہیں اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو اس کا علاج شروع میں ہی کروا لیں۔ اس کے علاوہ اپنے ٹوتھ برش کو 3 سے 4 ماہ کے بعد تبدیل کرنا بھی ضروری ہے۔ ان تمام احتیاطی تدابیر کو اختیار کر کے ہم اپنے دانتوں کو مضبوط، چمکدار اور خوبصورت رکھ سکتے ہیں اور دانتوں کی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اب طلباء سے باری باری عبارت کی قرأت کروائیے، مناسب وقفوں میں تلفظ کی درستی کیجیے اور صحیح تلفظ کی ادائیگی کی مشق بھی کروائیے۔ اس ضمن میں درج ذیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں گے۔ جسم،
میں بار بار اس کا ذکر کرتا رہا ہوں محترم ٹیچر کہ یہ ان 3 حرفی الفاظ میں شامل ہے جسم، جن کے درمیانی حرف پر جزم ہے، لیکن ہم اس جزم کو غائب کر دیتے ہیں پڑھتے ہوئے، اور جیسے عقل ہے، ملک ہے، علم ہے، تو اسی طرح غلط پڑھتے ہوئے ہم اس لفظ کو بھی جسم پڑھ جاتے ہیں۔ جسم، صرف، اس کو بھی صرف بولتے رہے اکثر اوقات لوگ، صرف بولنا ہے۔ اب یہ دیکھیں 3 الفاظ مسلسل اسی قسم کے الفاظ ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ عمر، بلکہ یہاں پہ بتاتا چلوں اس لفظ کے حوالے سے کہ اگر یہ عمر ہے تو اس کے معنی نام ہے، اور اگر یہ عمر ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ ایج کی بات ہو رہی ہے۔ اضافہ، اضافہ نہیں، اضافہ یعنی الف کے نیچے زیر کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے۔ مستقل، اس سے پہلے باب میں یاد ہے ذکر کر رہا تھا کہ ہم کچھ الفاظ ایسے ہیں، میں نے مثال دی تھی کہ قیمتی، زندگی، اسی طرح یہ مستقل بھی ہے کہ تے پر زیر ہے مگر ہم اس کو بولتے پڑھتے ہوئے جزم کے ساتھ پڑھ جاتے ہیں۔ مستقل نہیں ہے، مستقل ہے۔ ہضم، یہ پھر انہی 3 حروف والے الفاظ میں شامل ہے، جیسے بلکہ اس کے بعد گرم آ رہا ہے کہ ہضم کو ہضم نہ کہیں اور گرم کو گرم نہ کہیں۔ ہضم، گرم۔ ضرور، دعات پر پیش ہے اور اسی طرح اس کو پڑھا جانا چاہیے، ضرور نہیں کہنا چاہیے۔ لفظ ہے ضرور، دعات پر پیش کے ساتھ۔ طلبہ کو مشکل الفاظ کے معنی بتائیے، سمجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھیے۔ آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ اور ان کے معنی ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ قدرت، اللہ کی طاقت، یہ سے پہلے بھی یہ لفظ زیر بحث آیا تھا، اور میں نے اس لفظ کے حوالے سے محترم ٹیچر آپ سے گزارش کی تھی کہ لغت جب بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو الفاظ کے ایک سے زیادہ معنی نظر آئیں گے، لیکن یہ فیصلہ کرنا کہ جس متن میں کوئی لفظ استعمال ہوا ہے اس متن میں اس کے معنی کیا ہیں، تو آپ جتنے معنی لغت میں دیکھیں گے یہ پھر وہ عبارت آپ کو خود بتائے گی کہ اس میں وہ جو لفظ ہے وہ کن معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اب قدرت کے معنی طاقت کے بھی ہیں، صرف طاقت کے بھی ہیں۔ قدرت کے معنی اللہ تعالیٰ بھی لیا جاتا ہے، اور یہاں قدرت کے معنی اللہ تعالیٰ کی طاقت کے ہیں۔ دلکش، جو دل کو کھینچے، خوبصورت۔ افراد، فرد کی جمع یعنی لوگ۔ اب اس سے افراد سے افرادی بھی بنتا ہے، یعنی افرادی قوت جس کو کہتے ہیں، مین پاور جس کو انگریزی میں کہتے ہیں۔ ہضم، غذا جذب ہونے کا عمل، ڈائجیشن جس کو آپ کہتے ہیں انگریزی میں۔ مسواک، دانت صاف کرنے کی لکڑی، یہ کسی خاص درخت کی بھی مقبول ہوتی ہے، مگر مسواک بنیادی طور پر درخت کی لکڑی ہی کو کہتے ہیں۔ اس کی شاخ سے کوئی لکڑی کاٹ کے اور اس کے ایک سرے کو نرم کر کے آپ دانت صاف کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ابھی بھی دیہاتی علاقوں میں بہت لوگ ہیں، بلکہ زیادہ تر لوگ ہیں جو مسواک استعمال کرتے ہیں۔
منجن یہ دانت صاف کرنے کا پاؤڈر ہوتا ہے. ذرات ذرہ کی جمع ذرے، اور ذرہ کی جمع ذرے بھی ہے، ذروں بھی ہے اور ذرات بھی ہے. پارٹیکلز اس کو آپ کہتے ہیں انگریزی میں. پائیداری، دیر تک چلنا، مضبوطی، پائیدار. اب دیکھیں یہ میں جیسے کبھی کبھی آپ کو بتایا کرتا ہوں کہ چونکہ بنیادی طور پر یہ فارسی سے آیا ہے پائیداری. اب پائے کا مطلب پاؤں ہے، داری رکھنا. اب اس کے لغوی معنوں کی اگر بات کی جائے تو اس کا مطلب ہے جو چیز اپنے پاؤں پر کھڑی رہے. تو اس کے جو پھر مجازی معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ کوئی چیز کتنی دیر تک چلتی ہے، کتنی مضبوط ہے. انگریزی میں جس کو کہتے ہیں کتنی ڈیوریبل ہے، اور اس کی پائیداری کو انگریزی میں کہیں گے کتنی ڈیوریبلٹی ہے. معائنہ، جانچ پڑتال، جانچ کرنا. جیسے آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کا معائنہ کرتا ہے. تدابیر، تدبیر کی جمع، تدابیر، تدبیریں بھی تدبیر کی جمع ہے اور تدابیر بھی تدبیر کی جمع ہے. تدبیر کا مطلب ہے کوئی طریقہ. بند کتابوں کے ساتھ پہلے آپ عبارت کا مفہوم بیان کریں اور پھر طلباء کو خاموش قرأت کا وقت دیں. اس کے بعد ان کی کتابیں بند کروا کر منتخب بچوں کو عبارت کا مفہوم بیان کرنے کے لیے کہیں. اب اس عبارت کے مفہوم کے حوالے سے اس کا مرکزی خیال جو ہے وہ اس کا عنوان ہی ہے. یعنی آپ چاہے دانتوں کے نکلنے کی بات کریں، چاہے آپ مسواک کی بات کریں، صفائی کی بات کریں، صبح اٹھنے کے بعد آپ برش استعمال کرنے کی بات کریں یا سونے سے پہلے اس کی بات کریں، تو مرکزی خیال گھوم پھر کے یہ تمام باتیں آتی ہیں دانتوں کی حفاظت کے لیے. اور ہم چونکہ محترم ٹیچر یہ صرف یعنی یہ جو ہم اردو کی کتابیں پڑھاتے ہیں اس کے دو خاص پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم بچوں کی زبان دانی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بالواسطہ طور پر ہم ان کی کردار سازی بھی کرتے ہیں. ان کی جس کو کہتے ہیں کہ معاشرتی حص اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے صحت و صفائی ہے، یہ کردار سازی کا حصہ ہے کہ وہ اپنی صحت و صفائی کا خیال رکھیں. اب آپ چند الفاظ کا انتخاب کریں اور بچوں سے کہیں کہ وہ ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جملے لکھیں. آپ ان کے جملوں کی اصلاح کریں اور پھر نمونے کے طور پر خود بھی ان الفاظ کے جملے بنائیں اور تختہ تحریر پر لکھیں. محترم ٹیچر، یہاں میں ایک بہت ہی خاص بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ بہت سے ایسے الفاظ ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے محاورے تشکیل دیے جاتے ہیں. اور آپ کبھی لغت دیکھیں مختلف الفاظ کے معنی دیکھنے کے لیے تو آپ دیکھیں گے کہ صفحات کے صفحات ان محاوروں پر مشتمل ہوتے ہیں. آپ دانت لفظ نکالیں تو آپ کو کئی ایک ایسے محاورے ملیں گے دانت لفظ کے تحت جو بڑے دلچسپ ہوں گے. یہ صرف آپ کو لغت بتائے گی کہ ایسے محاورے کون سے ہیں، اور پھر آپ ان میں سے چند محاورے منتخب کر کے آپ بچوں کو بتا بھی سکتے ہیں.
کہ دیکھو یہ ایک لفظ سے کتنے محاورے بنتے ہیں جو آپ اپنی عام گفتگو میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں متعلقہ حاصلات تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق، زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوؤں کی طرف۔ پہلی سرگرمی ہے عبارت کی پڑھائی۔ صفحہ نمبر 62 پر زبان شناسی کے تحت حاصل تعلم ہے اس کا کہ طلبہ اردو میں سنی گئی گفتگو کا مفہوم سمجھ کر یاد رکھ سکیں اور بیان کر سکیں۔ یہ اس عبارت کی پڑھائی پر جو سرگرمی ہے، آپ عبارت پڑھ کر بچوں کو سنائیں، کتابیں بند کروا کر، اور پھر جو اس عبارت کے بعد سوالات دیے گئے ہیں وہ سوالات آپ بچوں سے پوچھیں گے۔ میں آپ کو یہ عبارت پڑھ کر سناتا ہوں۔ جب تک ٹوتھ پیسٹ ایجاد نہیں ہوئی تھی، لوگ مسواک کیا کرتے تھے۔ یہ دانت صاف کرنے کی ریشہ دار لکڑی ہوتی ہے۔ جدید تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ دانتوں کی صفائی کے لیے مسواک سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ ان تحقیقات کے مطابق مسواک جراثیم کو ختم کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ اگر مسواک کو صحیح طور پر استعمال کیا جائے تو منہ کی صفائی اور دانتوں کی حفاظت انتہائی مؤثر ہو جاتی ہے۔ یہ جو عبارت پڑھنے کی سرگرمی ہے محترم ٹیچر، یہ بنیادی طور پر بچوں کی سننے کی صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے ہوتی ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ کتابیں بند ان کی کروا کر اور انہیں یہ تاکید کرتے ہوئے کہ آپ نے بہت توجہ سے سننی ہے یہ عبارت، اور پھر جب عبارت آپ سنا لیں تو پھر آپ نے کچھ سوالات ان سے پوچھنے ہیں۔ ان سوالات کے جوابات آپ کو بتائیں گے کہ بچوں نے کتنی توجہ کے ساتھ اس عبارت کو سنا۔ دوسری سرگرمی ہے کہ بچوں کو کہا گیا ہے تخلیقی لکھائی کے تحت کہ مسواک خریدیں یا خود بنائیں، اسے استعمال کریں اور ذیل میں تحریر کریں کہ یہ تجربہ کیسا رہا۔ دلچسپ سرگرمی ہوگی۔ حاصل تعلم اس کا ہے کہ طلبہ اپنے مشاہدات اور خیالات کو مربوط، رواں اور موزوں انداز میں لکھ سکیں۔ اب اس کے لیے یہ چونکہ مسواک استعمال کرنے کے تجربہ کا تحریری بیان ہے، صفحہ 62 پر تخلیقی لکھائی کے تحت، اس سرگرمی کو کرنے کے لیے محترم ٹیچر میں آپ کے لیے یہ تجویز کروں گا کہ آپ بچوں کو یہ کام دے دیں اور انہیں کہیں کہ وہ مسواک خریدیں۔ شہروں میں تو لوگ بیچ بھی رہے ہوتے ہیں، یا کسی درخت سے کاٹ کر کوئی شاخ باریک سی اس کی مسواک بنائیں، اس کو استعمال کریں، اور پھر اگلے دن جب بھی آپ کا پیریڈ ہو تو آپ بچوں سے پھر پوچھیں، یعنی لکھائی بعد میں کروائیں، لکھائی پہلے کروائیں، معافی چاہتا ہوں، لکھائی آپ پہلے کروا لیں، چونکہ تجربہ انہوں نے کر لیا ہے، وہ آ کے اس پہ جملے لکھیں، اور اس کے بعد آپ نے بھی اگر اس کا تجربہ پہلے زندگی میں نہیں کیا ہوا تو آپ بھی یہ تجربہ کریں، اور پھر جب بچے جملے لکھ لیں تو ان کے ساتھ پھر بعد از لکھائی گفتگو کریں کہ یہ تجربہ کیسا رہا۔
یہ بہت دلچسپ سرگرمی آپ اس کو بنا سکتے ہیں، چونکہ بچوں نے مسواک خریدی یا مسواک تیار کی، اب وہ بھی ان کا ایک اچھا خاصا دلچسپ تجربہ ہوگا، اور وہ مجھے یقین ہے کہ جب وہ یہ تجربہ کر لیں گے تو پھر اگلے دن آ کے وہ کافی جوش و خروش سے وہ انتظار کر رہے ہوں کہ کب ہمارے ساتھ ہماری ٹیچر گفتگو کریں اور کب ہمیں جملے لکھنے کا موقع ملے۔ تو اس کو آپ بہت دلچسپ بنا سکتے ہیں اس سرگرمی کو، اور جب آپ گفتگو میں شریک ہوں تو پھر آپ اپنا تجربہ بھی بچوں کو بتائیے کہ کیسا رہا اور اس کی افادیت کیسی رہی مسواک کی۔ یہ سیشن یہاں تک ہی محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ ناصر۔